अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या चाल है आप लोगों के? जस्ट वेट फॉर अ मिनट, फिर इंशाअल्लाह ताला हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ मुझे थम्स अप दे दीजिए या चैट सेक्शन में मुझे कोई भी इंडिकेशन दे दीजिए कि आवाज़ आ रही है। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो रही है। चलिए, सो कैन यू ऑन द रिकॉर्डिंग बटन प्लीज़? सर, हाउ डू पीपल पर्सनली अप्रोच यू? आप मुझे मेरे पेज के ऊपर इनबॉक्स कर सकते हैं इंशाल्लाह, वहाँ से मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दे दूंगा। आप मुझे बता दीजिएगा कि आप बुरूज में होते हैं तो इंशाल्लाह मैं चले मैं सेशन के लिए। अस्सलाम वालेकुम। एक मौलवी साहब कह रहे थे कल कि कोई मुझे ये दिखा दे कुरान या हदीस में कि अल्लाह सिर्फ और सिर्फ अर्श पर है। मैं कुछ नहीं कह सका, फिर इसका क्या जवाब दें? देखिए, अगर कोई ख़ास तौर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुतालिक कोई दलील कोई कोई भी किसी के मुतालिक कोई कहता है, ना सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, तो ये मंतक का और ये चीज़ लॉजिक के हिसाब से ये चीज़ बनती है कि जो क्लेम कर रहा है वो दलील लेकर आए। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुम्मा इस्तवा अलल अर्श कह दिया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिस समा है और दलाइल जो हैं वो आसमान के बारे में हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जा रहे हैं। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात को महदूद या इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए तमाम मिसालें जो हैं वो आला हैं। तो अगर ऐसी बात थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं थी मेराज पर। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही जो है लेकर और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो भी अमाल फरिश्तों के मुतालिक कहते हैं, सारे इस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। और कैफ़ियत क्या है उसकी, हमें उसके बारे में नहीं पता। वही इमाम मालिक का जो जवाब है, जो इतने बड़े-बड़े इमाम गुज़रे हैं, इमाम अबू हनीफ़ा हैं, इमाम मालिक हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, इसी तरह से इमाम शाफ़िई, इन सब का यही मानना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान में है। उसकी कैफ़ियत हमें नहीं पता, बिकॉज़ हमारे लिए आसमान और लॉजिकल फ़िज़िकल रियलिटी में कुछ और है। अगर कोई इस बात का दावा करता है नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला और भी जगह मौजूद है, तो फिर उनको दलील पेश करने की ज़रूरत है। चलिए, मैं आगे बढ़ता हूँ ताकि चैट डिसेबल कर देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, फिर इंशाअल्लाह ताला आपके लिए ओपन कर दूँगा जब आप लोग सवाल जवाब का सिलसिला करेंगे। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज हम कुछ चीज़ें बात करने जाएँगे। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से मुताल्लिक़ कुछ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सिर्फ़ तारीख़ का मुताला नहीं कर रहे, हम ये समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि उस दौर के हालात क्या थे, उस का माहौल कैसा था, अरब कबाइल के तौर तरीके क्या थे, और इसी तरह से जो आज के लिहाज से हमें रिलेट करना है। बिकॉज़ सीरत को अगर हम समझ रहे हैं, तो हमें आज के हिसाब से रिलेट करके उसके हिसाब से जो समझ है वो अख़ज़ करना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग एक्सट्रैक्ट करने के लिए रिलेटेबिलिटी मालूम करना बहुत ज़रूरी है। तो प्री इस्लामिक अरेबिया में जाहिली अरब जो थे, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान नहीं कहा, उनको काफ़िर कहा, जबकि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जानते थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मानने का दावा करते थे। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नाम से जानते थे, इसीलिए उनके बीच में अब्दुल्ला नाम था। इसीलिए कुछ मिसालें मैं आपके सामने पेश करूँगा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के साथ शरीक करते थे। आप देखिए, उन्होंने तमाम शख्सियात और पर्सनैलिटी से मुताल्लिक उन्होंने बुत बनाए हुए थे, आइडल्स बनाए हुए थे, चाहे वो कब्रें हों, चाहे वो स्टैच्यूज़ हों, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का उन्होंने कोई भी आइडल नहीं बनाया था। आपको कहीं पे भी तारीख़ में, सीरा में, कहीं पे भी अरेबियन हिस्ट्री में ये बात नहीं मिलेगी कि जो अरब थे, उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कोई बुत बनाया हुआ था।
انہوں نے آئیڈلز بنائے ہوئے تھے، اللات، حبل، اور لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نہیں بنایا ہوا تھا، بیکاز وہ جانتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا خالق ہے، ان کا سسٹینر ہے، ان کو پالنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَ اللَّهُ، کہ اگر تم ان سے سوال کرو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ بالکل کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، they will surely say اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھا جائے گا کہ کون ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، تو یہ کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اگر ان سے پوچھا جائے کہ کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور کون ہے جو زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مردہ ہونے کے بعد، تو لَيَقُولُنَ اللَّهُ، تو وہ بے شک کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جگہ جگہ قرآن میں یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ماننے والے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی مان کے نہیں چلتے، ان کا دعویٰ ان کے کوئی فائدہ نہیں رہا کہ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کہ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے جو زمین اور آسمان سے، اور کون ہے جو تمہاری سننے کی صلاحیت کا مالک ہے، کون ہے جو تمہاری دیکھنے کی صلاحیت کا ہے، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے جو مردہ کو جو ہے زندہ میں سے نکالتا ہے، اور کون ہے جو زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے، من الحی ومن یدبر الامر وسیقولون اللہ، اور کون ہے جو تمام یونیورس اور مخلوق کے جو معاملات ہیں ان کو چلا رہا ہے، وہ بے شک کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جو زمین اور آسمان کو چلا رہا ہے۔ تو پھر ان کی عبادت کیوں کرنا، ان کی عبادت کیوں کرنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف کوئی نیا خدا لے کے نہیں آئے تھے، کوئی نئے خدا کا تصور لے کر نہیں آئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک دم سے کوئی نئی چیز کے بارے میں نہیں بتایا تھا کہ جس کو وہ انکار کرنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا رب ہے، لیکن ان کا جو جاہلیت تھی وہ آج کی جاہلیت کی طرح نہیں ہے۔ یہ بات کو یاد رکھیے کہ ان کا جو پیگنزم تھا وہ آج کے پیگنزم جیسا نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا رب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، لیکن پھر بھی ان کو مسلمان نہیں کہا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلمان کنسیڈر نہیں کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مسلمان نہیں مانا۔ اسی لیے اگر ہم کنسیڈر کرتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، تو جبکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا رب، اپنا خالق، اپنا رازق مانتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت یا کسی اور کو عبادت میں شریک ٹھہرانا بنتا نہیں ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیے کئی ایسے لوگ ہیں، اپنی اگنورنس کی وجہ سے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی کے اوپر تکفیر کی جائے گی، کسی کے اوپر حکم لگایا جائے گا، اس کے اوپر کافی الگ بحث کی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ یہ بات دیکھی جائے کہ کیا وہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ سیریس مسئلہ ہے اس سلسلے سے لے کے کہ جنہیں کہ دیکھیے کہ لوگ جو اس زمانے میں اللہ کو ماننے کے علاوہ بت پرستی میں تھے اور شرک کرتے تھے، کیا اس سے زیادہ خطرناک معاملات نہیں پائے جاتے؟ کچھ جگہ پہ، کچھ ایسے لوگوں میں، کچھ ایسے فرقوں میں، تو یہ چیز ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، بیکاز وہ جو جاہلیہ عرب والے تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ بھی اور لوگوں کی عبادت کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ایکسکیوز کیا تھا، جب ان سے پوچھا کہ تم جب مانتے ہو کہ اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہر چیز دینے والا ہے، تو تم پھر ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا، جو آج کے لوگوں کا جواب ہوتا ہے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، تو بہت نیک لوگ ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم تو صرف اللہ کے قریب ہونے کے لیے ان کے قریب آتے ہیں، بیکاز اللہ کے نیک بندے تھے یہ۔ تو ان کا الٹیمیٹ گول کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنا۔ لیکن وہ کیا مانتے تھے کہ ہم ان ذرائع سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پہنچتے ہیں، اور وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ اور لوگوں کی عبادت کرتے ہیں اور مخلوق کی عبادت میں انوالوڈ ہیں، جبکہ نہ وہ ان کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، نہ کوئی فائدہ دیتا ہے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، یہ ہمیں شفا عطا کریں گے، یہ ہمیں جو ہے فائدہ دیں گے، ہمیں بینیفٹ دیں گے، ان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بیچ میں یہ ذریعہ بنتے ہیں۔
تو یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، فائدہ دینے کے لیے، ہمیں بینیفٹ دینے کے لیے فائدہ دیں گے. کیا آج بہت سے لوگوں کی یہ والی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ یہ نیک لوگ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں، قیامت کے دن ہمیں یہ کر دیں گے، ہمیں ان کے ذریعے جو ہے اگر ان کے ہاتھ پہ ہم نے اگر ان کے سلسلہ جوڑا ہوا ہے تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص بندوں میں شمار ہو جائیں گے. اسی لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم بہت گنہگار ہیں اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈائریکٹلی نہیں مانگ سکتے. اسی لیے وہ ان آئیڈلز کی، ان بتوں کی عبادت کرتے تھے تاکہ وہ ان کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کریں. ان کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تھا، لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے لیے ان ذرائع کو استعمال کرتے تھے. تو ان کا شرک یہ نہیں تھا، ان کا کفر یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کے منکر تھے، بلکہ وہ مانتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، لیکن ان کے ذریعے ہم اللہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے معبود ہیں، یا وہ تو معبود نہیں مانتے تھے ان کو کہ یہ جو اتنے ہمارے جو شفا کرنے والے ہیں، جو ہمیں فائدہ پہنچانے والے ہیں، ہم ان کی اگر ان کے قریب ہوں گے، ان کے نام پہ قربانی کریں گے، ان کے ذریعے اگر بہت سی چیزیں ہم کریں گے تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے. تو یہ بات کو بالکل مانتے تھے، قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے اور بالکل واضح ہے کہ وہ فرملی مانتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، بٹ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ اور لوگوں کی عبادت کرتے تھے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمیں سمجھنے کے لیے، کیونکہ بہت سے جو مسلمان ہیں وہ اس ایگزیکٹ مینٹالٹی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو صحیح عقیدہ بتانے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ ہیں جو اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں چیز کو، اسی لیے ہمیں کانسٹنٹ اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کی، نئے ذرائع استعمال کرنے کی. میری کل ہی ایک مدینہ یونیورسٹی کے شیخ سے بات ہو رہی تھی، تو وہ یہی بول رہے تھے کہ وجی بھائی آپ بیٹھیں، کس طرح سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ جنا کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر بہتر طریقے سے ہم کام کریں. لوگوں دیکھیے، ہم یہ بات سمجھ لیں کہ دین کی کام میں ہمیں تھرڈ جنریشن وارفیئر سے گزر رہے ہیں. اٹس آل اباؤٹ پرسیپشن. تو انہوں نے مثال بتائی کہ ہم نے مسجد میں کچھ بڑے مشائخ کا جو کہیں پہ بھی نہیں ہوتا، ہم نے درس کا ایک سلسلہ کیا، ریکارڈنگ کے لیے کیمرے لگائے ہوئے تھے. تو ایک بابا جی آئے اور انہوں نے جو ہے نا لات مار کے کیمرہ کو گرا دیا کہ تم لوگ کیا حرام کام کر رہے ہو مسجد کے اندر. ابھی دیکھیے اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن جب بڑے بڑے مشائخ، اتنے بڑے بڑے مشائخ اگر کسی چیز کو اپروو کر رہے ہیں اور لوگ انوالوڈ ہیں، ٹیم میں انوالوڈ ہیں، تو پھر ہمیں ان چیز کی بھی، اور اسی وجہ سے انہی حرکتوں کی وجہ سے چیز نہیں پہنچ رہی. لوگ شکایتیں کر رہے ہیں کہ فلاں کا فتنہ پھیل رہا ہے، فلاں کی چیزیں پھیل رہی ہیں، ایسا عقیدہ پھیل رہا ہے. لیکن آپ صحیح تعلیمات کو پھیلانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں لوگ مسجدوں میں آئیں گے، لوگ انتظار کریں گے کہ آپ مسجدوں میں بلائیں، ہم آئیں گے دوڑتے دوڑتے. لوگ اس کی دہلیز پہ، لوگوں کی آپ کی جنریشن کی دروازے تک پہنچ رہے ہیں کہ آج جو صحیح العقیدہ اور سنت کی دعوے لگانے والے لوگ، ان کی اولادیں ان کے فتنوں میں پھنسی ہوئی ہیں. اور انہوں نے وہی بولا کہ ہم کس طرح سے مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی استعمال کریں تاکہ لوگوں تک پہنچیں اور لوگوں تک کام پہنچے. پھر آپ کے سارے مسائل آٹومیٹکلی حل ہونا شروع ہوں گے، لوگوں کی طرف سے سپورٹ بھی ملے گی، مساجد میں بھی آسانی ہوگی، بیکاز باطل تو پھیل رہا ہے. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اسی لیے ہمیں یہ مینٹالٹی بدلنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. ہم صرف اس چکر میں نہ پڑ جائیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. یہ آٹومیٹکلی واضح ہو جائے گا جب ہم صحیح تعلیمات کو ہم رکھیں گے اور مدلل جواب دیں گے. اور ماشاءاللہ سے ہمارے مشائخ میں کوئی کمی نہیں ہے، بس ان تک ان کا کام جو ہے لوگوں تک طریقے سے پہنچانا ہے، اور آپ اپنی طرف سے کریں، باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو اسی لیے ہم یہ بات سمجھیں کہ جو مسلمان ہیں آج کل بہت اس چیز کے مینٹالٹی بڑھیں گے. دیکھیے ہم گنہگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے ڈائریکٹلی مانگے. اللہ غفور رحیم ہے. آپ اللہ تعالیٰ آپ کی بات نہیں سنے گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دنیا سے چلے گئے یہ زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رحم رکھنے والے ہیں جو آپ کی بات سنیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی نہیں سن رہا. تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی مانگنے کی ضرورت ہے. اسی لیے جو انہوں نے مختلف اپنے جو انٹرمیڈیریز تھے، انٹرسیسرز تھے، ان کے نام رکھے ہوئے تھے. اگر وہ پیر نہیں کہتے تو انہوں نے کہہ دیا تھا اللہ. اگر انہوں نے شیخ نہیں کہہ دیتے تو انہوں نے منات. اگر انہوں نے ولی نہیں کہا تو انہوں نے العزا. مختلف نام کہتے ہیں نا، پروڈکٹ سیم ہے، نام بدل رہا ہے اس پروڈکٹ کا. ایگزیکٹ سیم کانسیپٹ ہے، ورڈ ٹو ورڈ. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو سینٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو نبی ہے، یہ جو نیک آدمی ہے، یہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کر دے گا. اور ہمیں اگر ان کے نام پہ کوئی اوٹ پٹانگ حرکت کرنی پڑے گی کہ دروازہ نیچے سے چلا گیا ہے، جنتی دروازہ ہے، جنتی فنا وہ ہے، جنتی مٹی ہے، لوٹ جاؤ یہاں پہ. ایسی جگہ بھی ہے لوگ عبد القادر جیلانی کے اس پہ جاتے ہیں، جبکہ عبد القادر جیلانی وہی عقیدہ جو
سعودیہ والے رکھنے والے اور ان کی کتابیں دیکھیں تو وہ ہمبلی فقہ کو فالو کرنے والے، لیکن یہاں پہ انہوں نے ان کی مزار کے پاس جا کے مٹی میں لوٹنا، حج کا ثواب ملے گا. شارٹ کٹ، دھوکہ، شیطان کے دھوکے میں کہ جو بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی ہے اس حکم کو تسلیم نہ کرنا، اس کے علاوہ تمام طریقوں میں اپنی رضا اور اپنی خوشی اور اپنی پسند ڈھونڈنا. اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہم دیکھیے ہم اس بینگ، اس جو جنہوں نے جو سیکریفائس دے رہے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں دین کے لیے، ہم ان کو پکارتے ہیں، یہ ہماری سنتے ہیں، ہماری دعاؤں کو پہنچاتے ہیں، اور یہ ہائر مقام پہ ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تک ہماری دعائیں پہنچائیں گے. اسی لیے ہم اپنی فریادیں، اپنی دعائیں ان تک کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تک جائیں گے. مطلب آپ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سیدھا ڈائریکٹ کنیکشن رکھا ہوا ہے، لیکن آپ نے ادھر ادھر کے کنیکشن سے اپنی دعا کو ضائع کرنا ہے. اسی لیے ہمیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو جاہلیہ عرب تھے ان کی سیم مینٹالٹی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ آپ نے کیسے ہمیں ہمارے پیر کو جو اللہ کو ہے کمپیئر کر دیا، فلاں وہ کر دیا. لوگ اس طرح کی باتیں کہیں گے، لیکن یہ بات سمجھیے کہ اگر آپ انہی صفات کے ساتھ اپنے شیخ کو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں سنتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے سن لیتے ہیں، فلاں وہ کر لیتے ہیں، پھر آپ دنیا سے چلے گئے لیکن وہ ہماری خواب میں آ رہے ہیں اور ہمیں ہماری فریاد سن لی ہے، صحیح طریقے سے شیطان نے بیوقوف بنایا ہوا ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ صرف نام سے بدل کے شیطان نے وہی گیم اور وہی جو پلان ہے آپ کو ڈالا ہوا ہے اور آپ اس کو فالو کر رہے ہیں. تو اللہ کون تھا، کون تھی، بلکہ اللہ کون تھی؟ جب یہ اگر آپ کہیں کہ جو دور جاہلیہ کے عرب تھے انہوں نے جو اللہ مانتے تھے، اگر وہ سینٹ نہیں تھی تو کون تھا؟ اگر وہ کوئی نیک شخصیت نہیں تھی تو کون تھا؟ اوریجن کیا تھا اللہ کا؟ اللہ کا اوریجن یہ تھا کہ وہ بہت ہی نیک عورت تھی جو عرب زمانے میں رہتی تھی. جب حجاج آتے تھے، پلگرمز آتے تھے، تو ان کو ایک خاص طور کا ایک جو بارلی ہوتا ہے نا، بارلی، اس کا سوپ بنا کے گرائنڈ کر کے دیتی تھی. اس کا نام پڑ گیا اللہ. ایک عورت تھی جو نیک لوگوں جو حجاج آتے تھے تو ان کو ایک سوپ بنا کے دیتی تھی بارلی کا مکس کر کے، اور وہ کھڑی رہتی تھی ایک جو مکہ کی طرف جو روڈ آتی تھی اس طرف کھڑی رہتی تھی اور لوگوں کو کھلاتی تھی اور پلاتی تھی اس روڈ پر. تو لوگوں نے اس کو کہلانا شروع کر دیا اللہ کہ یہ سوپ دینے والی ہے. اور جب وہ مر گئی تو لوگوں نے بولا دیکھو اتنی نیک تھی، کتنے لوگوں کا خیال رکھتی تھی، اللہ تعالیٰ کی تو بہت قریب ہوگی. ایک کام ہی کرو، ہم اس کو جو ہے نا، ایک اچھی عورت تھی تو اس کے لیے ایک مونیومنٹ بنا دیتے ہیں، پھر قبر کو ایک جگہ بنا دیتے ہیں. وہ قبر بنا دی تو بعد میں قبر کی طرف بار بار کون جائے گا؟ آپ قبر کی طرف بار بار نہیں جائے گا. تو یہ لیجیے جی، آپ کو جی ہم بنا کے دیتے ہیں ڈائریکٹ بلوٹوتھ کنیکٹڈ آئیڈل ہے، یہ سیدھا کنیکٹڈ ہے اس قبر سے. تو آپ کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی شہر میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، کبھی بھی موڈ ہو، آپ جو ہے اس بت سے بات کر لیں، یہ سیدھا قبر تک کنیکٹڈ ہوتا ہے، قبر سے سیدھا وہ اللہ تعالیٰ تک جاتا ہے. اس طرح کی ضرورت. تو انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے قبر پہ کیا جائے، پھر ان کے نام پہ بت بنانا شروع کر دیا. تو انہوں نے بولا کہ دیکھیے یہ مر گئی ہے، اس کو اب وہ کرنا چاہیے تاکہ آگے آنے والے جنریشن نہ بھول جائیں، ان کی نیک قوم کو موٹیویٹ ہوں، آگے کریں، اور جو ہے نا وہ بھی اس طرح سے نیکی کریں تاکہ لوگوں کے اندر نیکیاں پھیلائیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں. تو انہوں نے کیا کیا، مونیومنٹ بنا دیا. اور اسی وجہ سے ہمارے قبروں کو پکا کرنا، اس کے اوپر مزارات بنانا، اس کے اوپر پکی عمارت بنا تاکہ لوگ خاص، اور جس کے پاس زیادہ پاور ہوگی اس کو بہتر طریقے سے بنائے گا اور وہ بولے گا دیکھیے خاص لوگ ہیں. تو اس کے بعد کوئی سٹوریز ہوتی ہیں اور وہ اس چکر میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا تھا کہ اللہ سین نہیں تھی؟ کیا کوئی نیک شخصیت یا ان کی نظر میں کوئی ولی اللہ نہیں تھی؟ ٹھیک ہے. اور تو ان کے کیا اسی طرح سے لوگ یہ بولتے ہیں دیکھیے جی نیک لوگوں کی عبادت نہیں کریں گے، نیک لوگوں کے ذریعے نہیں مانگے تو کس کے مانگیں گے؟ تو دیکھیے مانگا یہی کانسیپٹ جو ہوتا ہے یہ اسی نیک لوگوں کے ذریعے آتا ہے. سب سے زیادہ کس کے بارے میں کی جاتی ہے؟ زیادہ کی جاتی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی جاتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام اچھے تھے یا برے تھے؟ اچھے تھے. اب یہ لوگ جاہلیہ کے جو بت تھے ان کے بارے میں بولا یہ برے لوگ تھے، اس لیے ان کو وہ کیا گیا. ہم تو نیک لوگوں کو کرتے ہیں، ہم تو نیک لوگوں کو کرتے ہیں. تو ان کو بتایا جائے کہ بھائی تمام جو اس طرح کی خرافات ڈیولپ ہوتی ہیں وہ نیک لوگوں کے نام پہ ہوتی ہیں. کتنے لوگ ہیں جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں. لیکن جو اصل جو اکثریت ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ کہ یہ بہت اچھے تھے، یہ گریٹسٹ آف آل دا پروفیٹس تھے، ان کے دعویٰ یہ تھا. اور ایک یہاں پہ سلپ ہو گئے کہ دیکھیے نہیں وہ خاص دے دیا تو خاص ان کو مقام دے کے پھر اللہ تعالیٰ کے قریب کر کے یہ برابر کھڑا کر دیا. اور پھر کہا کہ دیکھیے جب ایک دفعہ یہ کہہ دیا کہ یہ بہت نیک تھے اور اللہ تعالیٰ کے قریب تھے تو ایک اضافہ، پھر دوسری جنریشن نے دوسرا اضافہ، پھر تیسری جنریشن نے مزید اضافہ، اور وہ کر کر کے کچھ اور کانسیپٹ بن جاتا ہے. تو اسی لیے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، آپ کسی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب نہیں جاتے. وہ رب ہے،
وہ خالق ہے، وہ اللہ ہے، وہ الہ برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جس کو آپ ڈائریکٹلی پہنچتے ہیں، کسی اور کے ذریعے نہیں پہنچتے. اسی لیے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ ذریعہ نہیں بناتے، ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اور وہ رول ماڈل کے علاوہ، اللہ کے محبوب ہونے کے علاوہ، ان کی اور کوئی اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک ہونے کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. تو ہم ان کو کوئی ڈیمی گاڈ یا کوئی ایسی صفات دے دیں یا غلو کے طور پہ ہم ان کو لے کے آ جائیں، تو یہ چیز ہمیں کرنا بالکل مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے. تو شرک جو تھا جاہلی عرب کا وہ یہ تھا، بالکل ایک یونیک ٹائپ کا شرک تھا. ہندوز کی طرح شرک نہیں تھا، زوریسٹرینز کی طرح جو پارسی مجوسی تھے ان کی طرح شرک نہیں تھا، بالکل یہ سب خدا کے علاوہ کوئی اور خدا کو مانتے تھے. لیکن جو عرب تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو مانتے تھے، اسماعیل علیہ السلام کے خدا کو مانتے تھے، اسحاق علیہ السلام کے خدا کو مانتے تھے، اور وہ تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اسی لیے مسلمان جو آج ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی خدا مانتا ہے. ان کا شرک یہ تھا جو جاہلی عرب کا تھا کہ وہ افرم کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑی ذات ہے، ہمیں کیا پوچھے گا، تو ہم ان کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں. اب نیکسٹ وجہ جو آ جاتی ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی حکمت کیا تھی عربیہ میں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں اور بھی بھیج سکتے تھے. Why did Allah choose it for the Prophet to come in Arabia? اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربیہ میں بھیجنے کا کیوں وہ کیا؟ رومنز بھی تھے، مائٹی سویلائزیشن، لٹریچر میں، کلچرل انڈرسٹینڈنگ میں. پرشینز بھی تھے، جو مجوسی تھے، ان کی بھی بہت ہی اینشنٹ سویلائزیشن تھی، اتنا رچ کلچر، اتنا تہذیب، کام آسان ہو جانا چاہیے تھا. ایک ریگستان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں چنا کہ وہ جائیں جہاں پہ کوئی گورنمنٹ بھی نہیں ہے؟ کیوں سوسائٹی کو پسند کیا؟ تو اس کی کئی حکمتیں ہیں جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. نمبر ایک، جو عرب تھے، وہ جو عربیہ میں رہنے والے تھے، وہ دو سپر پاور کے بیچ میں تھے. وہ دو سپر پاور کیا تھیں؟ ایک طرف رومنز، دوسری طرف پرشینز. تو اگر کریکٹلی بولا جائے تو بائزنٹینز اور سسانیدز، یہ دو تھیں، بائزنٹینز اور سسانیدز، رومنز اور پرشینز، دونوں کو دونوں نام سے جانا جاتا ہے. اور یہ عربیہ جو تھا بالکل ان کے مڈل میں تھا. تو جیوگرافکلی جو اگر جغرافیہ طور پہ یا جیوگرافکلی اگر دیکھا جائے تو یہ کنیکٹڈ تھے دونوں سپر پاور سے. اور اسی لیے 20 سے 40 سال کے کم عرصے میں عرب نے ان دونوں سپر پاور کو کانکر کر لیا. تو یہ دونوں کنیکٹڈ تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی طاقت دی، اتنا عروج دیا کہ انہوں نے دونوں مائٹی سپر پاور کو جو تھا انہوں نے وہ کر لیا، کنٹرول میں لے لیا. نمبر 2، عربز کی اپنی کوئی ایسی ہسٹری نہیں تھی کہ ان کے اوپر کسی نے قبضہ کیا ہو یا ان کے اوپر کسی نے ان کو غلام بنایا ہو کسی نے. بیکاز عربز آپس میں لڑتے رہے تھے لیکن انہوں نے کبھی بھی روم اور پرشیا کو چیلنج نہیں کیا تھا. تو جب عرب آرمی پہلی دفعہ روم اور پرشیا میں گئی تھی اسلام کے بعد، تو یہ سپر پاور ہنسے تھے، ان صحابہ کے اوپر ہنسے تھے کہ بولتے یہ بدو، یہ ہمیں اٹیک کریں گے. اور جب سسانید گئے تھے تو انہوں نے مسلم لیڈرز کو بعد میں کیا کیا تھا؟ بچوں کی طرح ٹریٹ کیا تھا. اچھا تم جاؤ ایک کام کرو، تم جو ہے نا ہم سے سونا چاہیے، سونا ہم سے لے لو، تمہیں کیا کرو گے ہم سے لڑ کے؟ کیونکہ انہوں نے سیریسلی نہیں لیا تھا ان کو، کیونکہ وہ بولتے تھے کبھی اٹھ ہی نہیں سکتے، نہ ان کو اس لائق سمجھا تھا کہ ان کے اوپر کبھی کوئی جو ہے نا پاور لیں گے. ان کے پاس سے کیا لیں گے؟ ان کے پاس سے کیا لیں گے؟ غلام بنائیں گے. غلاموں کی کمی نہیں تھی، دنیا سے کہیں سے لے آتے. اس کو پڑھنا لکھنا آتا، کئی کام کرنا آتا، صحیح سمجھ میں آتی. وہ یہ صرف نہیں تھا کہ اپنے قبائلی ان میں وہ لڑ رہے تھے، لیکن وہ جو تھے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ بھائی یہ کبھی لڑکے بھی آ سکتے ہیں. تو ان کے لیے ایک سرپرائز تھا یہ. تیسری بات، عربز کی جو تھا ان کی اپنی کوئی یونیک سویلائزیشن نہیں تھی، ان کا اپنا کوئی گورنمنٹ نہیں تھی، یونیفائڈ گورنمنٹ نہیں تھی، قبائلی سسٹم تھا، کوئی لا آرڈر نہیں تھا سوسائٹی کے اندر. تو ایک اور بینچ مارک ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کو، معاشرے کو جو سویلائز ہونے کے لیے، کہ اس میں لٹریچر ہو، آرٹ ہو، آرکیٹیکچر ہو، کوئی سویلائزڈ گورنمنٹ ہو جو عدل دینے کے لیے لوگوں کو. ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ہارڈلی کچھ لوگ تھے، مشکل سے 10 لوگ ہوں گے جو عرب سوسائٹی میں لکھنا پڑھنا جانتے ہوں گے.
اور ان کے پاس تو بلڈنگ تو نہیں تھی کوئی سگنیفیکنس، کوئی آرکیٹیکچر تھا، اور اسی لیے اسلام جب آیا تو انہوں نے اسلام نے عربs کو اتنی عزت، اتنا آنر، اتنا اکرام دیا کہ ایک ٹاپ آف دا نیشن چلے گئے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہ ہم نے تمہیں کتاب دی ہے، اس میں تمہاری لیگسی کا ذکر ہے، تمہاری لیگسی کا ذکر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کس عروج پہ پہنچا دیا، صرف اسلام کے اوپر عمل کرنے پر. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو تم چاہے کتنی بری حالت میں ہو، تم اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں واپس وہ عروج عطا کرے گا، اور اس سے بہتر بھی عطا کر سکتا ہے. کیونکہ ظاہری سی بات ہے، تمہاری جو عزت ہے، تمہارا جو اکرام ہے، تمہاری جو کامیابی ہے، وہ تمہارے دین پر عمل کرنے میں ہے. اسی لیے جو عرب تھے ان کے لیے بہت ایزی تھا کسی بھی کلچر کو اپنانا، کیونکہ پہلے ان کے اوپر کوئی یونیفائڈ کلچر نہیں تھا، تو انہوں نے کسی بھی کلچر کو، طریقے کو، دین کی تعلیمات کو اپنانا ان کے لیے مشکل نہیں تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب کی طرف گئے تو ان کو کوئی سٹیٹس کو ایز سچ، ایک سٹیٹس کو سے فائٹ کرنا نہیں پڑا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو مشکلات آئی تھیں، جو ریبائز تھے، جو وہاں کے سٹیٹس کو والے لوگ تھے، انہوں نے چیلنج کیا تھا. تو رومنز جو تھے ان میں یہ سٹیٹس کو والا ایلیمنٹ بہت اسٹرانگ تھا. اور عربیہ ایک ویکیوم کی طرح تھا، ایک خالی جگہ کی طرح تھا کہ کوئی بھی اگر اس میں کچھ ڈالے تو وہ چیز کو ابزارب کر کے اس کو ایکسیپٹ کر لیں. تو فرسٹ ٹائم جب عربز یونائٹڈ ہوئے تھے تو وہ یونائٹ ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. اور یہ لیک آف سویلائزیشن، جو آرگنائزیشن اور جو ایک نظام جو تھا، اس کی جو غیر موجودگی ان کے لیے ایک بلیسنگ کے طور پر آئی ان ڈسگائز، بیکاز انہوں نے پھر اسلام کو قبول کیا اور اس کے اوپر ایک بالکل جیسے کہتے ہیں نا بلینک پیپر پہ آرام سے لکھنا آسان ہو جاتا ہے. آج جو دیکھیں ہم آج کے زمانے میں لوگوں کے دماغ میں خرافات بہت ہیں، بہت سے چیزوں کی خرافات آ گئی ہیں، اس کی وجہ سے بہت سے فتنوں سے لڑنا پڑتا ہے. 10 طرح کے لوگ 10 طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو لوگ بولتے ہیں کہ کس چیز کو فالو کریں. تو اسی لیے بعد میں جب اسلام نے ان چیزوں کو اپنایا تو اپنی سویلائزیشن رکھی، اپنی پوئٹری، اپنا لٹریچر، اپنا کوئنیج، اپنا آرکیٹیکچر، یہ سب چیزیں ہوئیں. چوتھی وجہ یہ ہے کہ چونکہ عرب سوسائٹی میں آپس میں ان کی اپنی جنگیں اور وارفیئر چل رہی ہوتی تھی، تو لوگوں نے، باہر والوں نے اس سوسائٹی کو، اس عربین پیننسولا کو ایک بیکورڈ زمین سمجھا کہ کوئی بولے کہ اس سے کیا ملے گا، یہاں پہ کوئی کلچرل یا کلٹیویشنل طور پہ کچھ چیز نہیں ہے. تو ایک رائز آف پولیٹیکل پاور کمنگ فرام عربیہ ایک دم ان ایکسپیکٹڈ سی چیز تھی. کوئی یہ پریڈکٹ بھی نہیں کر سکتا تھا، کوئی یہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ یہ قوم جو ہر وقت آپس میں لڑتی رہتی ہے یہ ایک دم سے یونائٹ ہو کے آ جائے گی ایک شخص کے انڈر. اور وہ ایک چھوٹا سا ملک، ایک چھوٹا سا جو جزیرہ تھا اس باقی کا پاورز کے حساب سے، تو وہ 5 سال میں ایک ایسا منظم ہو گیا کہ لوگوں نے جو ہے سوچا کہ یہ تو بالکل امپاسبل سی بات ہے. nobody was prepared for it. تو رومن پرشین بالکل تیار نہیں تھے کہ مسلم کانکویسٹ ہوگا باقی دنیا کے حصوں میں. 5ویں وجہ، مکہ جو جگہ تھی وہ ایک سائٹ تھی جہاں پہ پہلا گھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنا تھا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں. اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھیجنے کی کہ دیکھیے جو پہلا گھر ہے وہاں پہ بھیجا جائے، جو یونیورسل ریلیجن ہوگا وہیں سے سارا کنیکٹڈ ہوگا، اسی طرف اپنا قبلہ کرے گا. تو کوئی ریلیجن جو تھا وہ جتنے بھی پچھلے ریلیجن انفیکٹ اترے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کے ہیں وہ جوز خاص ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں وہ جو ہے وہ بھی چلڈرن آف اسرائیل کا خاص ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ مکہ میں دین کو پھیلانے کی تعلیم دی، یہ تمام انسانیت کے لیے. تو پہلی مسجد جو بلڈ ہوئی وہ زمین کے اوپر، وہ جو ہے مکہ میں ہوئی. اس لیے جو یونیورسل کال تھی فرام مکہ ٹو دی انٹائر ورلڈ واز دا ویری پرپز آف اٹ. چھٹی وجہ کیا تھی کہ بہت ایسی کوالٹیز تھیں عرب کے اندر جو ان کو اسلام کی تعلیمات کو لینے کا حقدار بناتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی کا حقدار بناتی تھی. سب سے پہلی وجہ، they had the purity of spirit. بہت ہی سمپل لوگ تھے، کسی فلسافیکل فلسفیانہ خیالات سے پولوٹڈ نہیں تھا ان کا دماغ.
اور کوئی بھی اگر حق بات لے کے آتا تو سوائے کچھ لوگوں کے جو اپنی ہر سوسائٹی میں ہوتا، تو ان کے لیے ایکسیپٹ کرنا، اس کو قبول کرنا ان کے لیے بہت آسان تھا. اسی لیے ہمارے ٹائم پہ اگر کوئی کنورٹ ہے تو یو نو کبھی کبھار ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، لیکن یوزلی اگر وہ ایسی باہر سے آتا ہے تو اس کے لیے اسلام کو سمجھانا آسان ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسے خاندان سے پیدا ہوا ہے جو مسلمان ہیں، مختلف فرقوں کو دیکھ رہا ہے، مختلف تعلیمات کو دیکھ رہا ہے، اس کو بہت سی چیزیں سمجھانا مشکل ہو جاتی ہیں. تو پیورٹی آف اسپرٹ تھی ان کے اندر، پیورٹی آف اسپرٹ تھا، ان کی روح اور عقل جو تھی ایک خرافات سے ذرا وہ تھی، شرک میں انوالو تھے، گندگیوں میں انوالو تھے، جہالت میں انوالو تھے. لیکن کسی چیز کو بتانا ایک اتنی گندے غیر فطرتی عمل سے ہٹ کر اگر کوئی فوراً ایک کوئی اچھی بات بتائے تو انسان فوراً اس کو قبول کرتا ہے. جو اسی کے اندر دوسری وجہ یہ تھی کہ عرب جو تھے وہ ہمیشہ مشکلات کے عادی تھے، کم پانی پہ گزارا کرنا، کم کھانے پہ گزارا کرنا. اسی لیے اس چیز نے جو مسلمانوں کی فوج تھی، آرمیز تھی، اس کو مدد دی کہ جو ٹروپس تھے وہ رومنز اور پرشینز جو تھے، جو رومنز اور پرشینز کی جو ٹروپ تھی وہ تو بہت ہی عیاشیوں کی عادت تھی. تو وہ جب عرب آئے تو انہوں نے کم کھانے میں گزارا کر کے، لڑ کے، کئی دن گرمی برداشت کر کے، زیادہ بوجھ اٹھا کے، کم جانوروں کے ساتھ رہ کے، یہ سچ لمبے لمبے سفر کرنا اور پانی کم پینا، تو ان کے لیے آسان ہو گیا ان چیزوں کو برداشت کرنا. لیکن یہ چیز مشکل تھی رومنز اور پرشینز کے لیے. تیسری وجہ جو ہے ان میں بہادری تھی، وہ کمزوری کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ بزدلی کو پسند نہیں کرتے تھے، ان میں بہادری کا ایک ایلیمنٹ تھا. اور ایک اور وجہ یہ تھی کہ وہ ایمانداری کو قبول کرتے تھے. اور جھوٹ کی مثال ہمیں یہاں ملتی ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو ہیراکلیس کے پاس جب وہ گئے تھے تو ہیراکلیس نے ابو سفیان کو سامنے بٹھا کر جو بولا کہ جو اس وقت اللہ کے رسول کے دشمن تھے، تو ہیراکلیس نے ان کو بٹھایا اور قریش کے لوگوں کو پیچھے کھڑا کیا اور بولا کہ اگر تم کوئی بھی جھوٹ بات بولو گے تو تمہارے پیچھے والے لوگ جو ہیں وہ کسی بات کا اشارہ کر دیں گے، اور اگر مجھے پتا چلے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے کسی بات کا تو تمہاری خیر نہیں ہے. تو اسی لیے ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اس وقت جب اسلام قبول نہیں کیا تو انہوں نے بولا تھا کہ اگر مجھے اپنے لوگوں کا خوف نہیں ہوتا کہ یہ مجھے جھوٹا بولیں گے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی نہ کوئی جھوٹ بول دیتا تاکہ کہیں نہ کہیں، لیکن میں نہیں شامل کر سکا. بخاری کی شروع کی روایت میں جو کتاب الروح ہے اس میں کتاب الوحی ہے، اس کی شروع میں لمبی احادیث ہے، وہ آتی ہے ڈیٹیل. تو اسی لیے وہ جھوٹ کو پسند نہیں کرتے تھے، چاہے وہ کتنا ان میں ہر سوسائٹی میں ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی مثال تو ملے گی، لیکن وہ آنےسٹی اور ایمانداری کو قبول کرتے تھے. ایک اور وجہ یہ تھی اسی کیٹیگری کے اندر کہ وہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی پسند نہیں کرتے. اگر انہوں نے زبان دے دی تو زبان دے دی، اگر انہوں نے وعدہ کیا تو وعدہ کیا ہے. اور اسی لیے وہ عبد المطلب نے اگر وعدہ کر دیا، اللہ تعالیٰ سے پرومس کر دیا، اگر آپ کو سٹوری پتہ ہے جب انہوں نے اپنے اولاد کی قربانی کے بارے میں کہا تھا، قبریں اٹھے کہ جنہیں اگر اللہ تعالیٰ نے نجات دی تو اپنی ایک اولاد کو قربان کر دوں گا، تو وہ ایک اگر آپ کو پتہ ہو سٹوری. تو اسی لیے جو عرب تھے وہ اپنے وعدے کے اوپر، اپنی زبان کے اوپر اترنا اس کو ایک اپنی انا کا مسئلہ بنا دیتے. اسی لیے وہ کوئی بھی وٹنس، کوئی بھی ڈاکیومنٹ، کوئی بھی اس طرح کی چیز لکھنے کا کوئی سلسلہ ان میں نہیں ہوتا تھا. اور ایک اور وجہ یہ تھی عرب جو تھے وہ بہت اچھے گھوڑ سوار تھے، دے ور ویری گڈ ہارس مین، کہ ان کو جو ہے گھوڑے کا کی نسل رومنز اور پرشینز خاص طور سے ان کے پاس تھا، لیکن کمپیٹ نہیں کر پاتے تھے جس طرح سے گھوڑوں کی نسل اور کس طرح سے اس کی نسل کے بارے میں خاصیت معلوم ہونا، کس طرح سے گزارا کرے گا کون سا گھوڑا، جس طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ کون سی روڈ بائک ہے، کون سی ٹور بائک ہے، کون سی جو ہے ماؤنٹین بائک ہے، کون سی جو ہے آف روڈ بائک ہے. اس طرح تمام جو کیٹیگریز ہیں، یہ جس طرح ہم سمجھتے ہیں اس سے کہیں بہتر گھوڑوں کے متعلق جو ہے عرب وہ سمجھتے تھے. تو ان کے لیے سب سے جو بڑی پرائز پوزیشن تھی وہ تھی ایک گھوڑا، اور اسی لیے وہ صحیح قسم کی جنگیں اور لڑائیاں اور ان سب سے بیسک واقف تھے. اور رومنز اس چیز کو جب جنگ ہوئی تو اس چیز کو ہینڈل نہیں کر پاتے تھے. اور آخری وجہ اسی کیٹیگری میں لیتے ہیں جو چھٹی وجہ کے اندر آتا ہے، 6 ریزنز کے اندر ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ عربک لینگویج کے ماسٹرز تھے. بیکاز عربک لینگویج ایک سیمیٹک لینگویج ہے جو بیسکلی میں نے آپ کو بتایا تھا العرب البائدہ اور باقیہ کہاں سے آئی ہے.
کس طرح سے اوریجنیٹ ہوئی. یہ اس لیے بتا رہا تھا کیونکہ بار بار یہ چیز ریپیٹ ہوگی. تو سیمیٹک لینگویج ہے اور بہت ایلیکوینٹ طریقے سے بولا جاتا تھا. تو اکثر جو عرب تھے وہ اوریجنل عرب نہیں تھے جس طرح سے عاد اور سمود والے تھے, اور اسی لیے جو انہوں نے مہارت زیادہ حاصل کر لی تھی کہ جو وہاں کے لوکل عرب سے ان سے بھی کہیں زیادہ بہتر عربی زبان بولتے تھے. تو ایک ورڈ کے لیے 200 ورڈز سینونمز یوز کرنا, اور اسی لیے بہت پاورفل اور ایلیکوینٹ طریقے سے استعمال کرتے. ساتویں وجہ نبی جو تھے ابراہیم علیہ السلام, ان کی دعا کا نتیجہ تھا جو انہوں نے کعبے کو کی بنیاد رکھتے ہوئے کہی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. یا اللہ ان میں ایک رسول بھیج جو اسماعیل علیہ السلام کی پروجنی سے میں سے ہو, ان کی اولادوں میں سے ہو, اور وہ تیری کتاب کو کی آیات کو تلاوت کرے, اس کو سکھائے, اور حکمت اور ان کی پیوریفیکیشن کا ذریعہ بنے. فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کی کہ اسحاق جو ہے ایون بیفور اسحاق علیہ السلام واز بورن, ہم نے جو سارا کے ذریعے جو گلیڈ ٹائڈنگ دی تھی وہ اسحاق, اینڈ دین اس کے بعد اسحاق یعقوب جو تھے ان کی ہم نے گلیڈ ٹائڈنگ دی تھی. تو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی تو ان کی اولاد کی دعاؤں میں سے جو تھے ان کی دعاؤں قبول ہوا. اسی لیے آپ دیکھیے جو جوز ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کی تو ذکر کو مانتے ہی نہیں ہیں, اور اس لیے نہیں مانتے بیکاز وہ معاذ اللہ جو تھے اس لینیج کو ناجائز اولاد میں سے کنسیڈر کرتے تھے. صرف وہ اسحاق علیہ السلام کی جو اولادیں تھیں ان کو ایکسیپٹ کرتے تھے. اس لیے کہ ہم مانتے ہیں کہ جو اسحاق علیہ السلام تھے وہ بھی, اور جو یعقوب علیہ السلام ہیں, اسی طرح سے جو اسماعیل علیہ السلام ہیں یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم was coming from that only one exception which was اسماعیل علیہ السلام. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹیٹمنٹ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نتیجہ ہوں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا, اور میرے بارے میں جو خوشخبری ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی تھی. تو اسی لیے اس لینیج کو پوائنٹڈ کیا گیا کہ یہ دیکھیے کہ بہت ہی پیورسٹ اور موسٹ نوبل, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین لینیج, بہترین نوبل اور پیورسٹ لینیج میں سے آئے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز کو افرم کیا تھا ایک صحیح مسلم کی حدیث کے اندر. اب ہم آتے ہیں ایک اور ایشو کی طرف جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش, ان کے پیرنٹس عبداللہ اینڈ آمنہ. اچھا, ہمارے پاس جیسے آپ نے بہت کہانیاں سنی ہوں گی, لیکن اگر تحقیق کی جائے تو ہمیں بہت کم اشارے اور بہت کم ڈیٹیل ملتی ہے ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کے ٹائمز کے بارے میں. عبداللہ اینڈ آمنہ کے بارے میں ہمیں بہت کم پتہ ہے فار نمبر آف ریزنس. اس کی کئی وجوہات ہیں, کچھ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. نمبر 1, ان دونوں نے بہت کم زندگی جی, بہت ینگ ایج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی, اور نیئرلی 20s اور ایون بیفور. اس زمانے میں جلدی شادیاں ہو جاتی تھیں, تو ہمارے پاس ان کی رپورٹ بہت کم ہے, الا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کچھ ملا ہو. یہ دونوں جو تھے it was known that the Prophet they both died even before it was known that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was a prophet. تو وہ ایک عام شخصیت کے طور پہ ٹریٹ کیے گئے تھے پیپل آف قریش کے اندر. تو ایک وجہ یہ رہی کہ بہت کم زندگی جی انہوں نے, ارلی 20s میں یا اس سے بھی پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی. اور دوسرا یہ کہ جب کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ کس کے ماں باپ ہیں, تو لوگوں نے ان کی زندگی کے بارے میں کچھ زیادہ آگے انفارمیشن نہیں رکھی, تو کافی لوگوں نے اس کے بارے میں ریکارڈ نہیں کیا. تیسری وجہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا, نبی بنے, تو جو 40 سال گزر چکے تھے کہ ان کے والدین کا کوئی اس طرح کا کوئی ذکر نہیں تھا, اور کافی ایسی واقعات اور ایسی چیزیں ہیں, کافی زندگی میں لوگ ایسے آئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے. تو بائی دا ٹائم رسول اللہ مدینہ میں پہنچے تھے تو ان کی عمر تقریباً 53 ایئرس تھی, اور بائی دا ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو 63 ایئرس. تو کون ہے جو اس تک یاد رکھ رہا ہے کہ 63 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ اسلام جب سٹیبل ہوا تو کوئی بھی ان کے والدین کے بارے میں
اتنا یاد نہیں رکھا، کوئی اتنی جو اس ٹائم کے لوگ تھے وہ اتنا بھی زندہ نہیں رہے کہ انہوں نے اس بات کو ٹرانسفر کی کہ دیکھیے ہم دیکھتے تھے. تو فائنلی مکن پیریڈ میں جو کم از کم 53 ایئرس کا مدینین پیریڈ ہے 10 سال کا، تو مدینین جو ہے پیریڈ 3 گنا زیادہ ڈیٹیل ہے ایز کمپیئر ٹو مکہ. بہت سی چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکن دور کی بھی اتنی بھی مینشن نہیں کی گئی، اور جو ہیں مطلب پہنچی ہیں وہ اسی طرح سے پہنچی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نبوت کی امپورٹنس کی وجہ سے. اسی لیے جب اسلام پاورفل ہوا، اسٹیبل ہوا، تو جب لوگ آئے انہوں نے ریکارڈ کرنا شروع کیا، نریٹ کرنا شروع کیا، اور جب مسلمان پرسیکیوٹ ہوئے مکہ میں تو یہ کیس ایک زندگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کتابی صورت میں اس کو شکل دینے لگا. اسی لیے جب لوگوں نے بعد میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرنٹس کے بارے میں پوچھا، عبداللہ جو تھے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک ینگ انڈیویجول تھے، 18 سے 25 سال تقریباً عمر ہوگی، اور عبد المطلب نے ان کو چوز کیا تھا، ان کو پسند کیا تھا اپنی بیٹی کے لیے، جو بنو زہرہ ڈاٹر آف بنو زہرہ کے جو چیف تھے ان کی بیٹی تھی آمنہ. تو قریش ایک بہت بڑا ٹرائب ہے. قریش کی ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے سکپ کر دی ہے، اور جو اس کے اندر بہت سے چھوٹے ٹرائبز بھی ہیں. بنو ہاشم ہے، بنو زہرہ ایک اندر ایک ٹرائب ہے اس کے اندر. تو اس جو چیف تھا بنو زہرہ کا، اس کے پاس اس کی بیٹی تھی، اس کا نام تھا آمنہ. تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو اس کے لیے پسند کیا، اور عبد المطلب نے پرپوز کیا جو آمنہ بنت وہاب ہیں اپنے بیٹے کی بہاف پر، اور وہاب نے جو اگری کیا اپنی بیٹی آمنہ کے لیے، اور اس سے جو ہے کم از کم ان کی تعلقات اور سرداری ہے یہ بھی آگے بڑھی. عبداللہ جو تھے ان کی آمنہ سے شادی ہو گئی، اور کچھ ہی دن بعد جو ہے، کچھ ہی عرصے بعد یا کچھ دن بعد اللہ عالم، ایک کیروان جا رہا تھا جو شام کی طرف یا آگے کی طرف اس زمانے میں جو بزنس ٹرانزیکشنز کے لیے. تو ہارڈلی ایک ہفتہ ہوا ہوگا ایک نئی برائڈ کو اپنے میاں کے ساتھ، تو ان کے میاں جو ہے وہاں سے چلے گئے کیروان سے، اور اس کے بعد کبھی بھی واپس لوٹ کر نہیں آئے. تو اس کی وجہ کیا تھی آپ کو میں بتاتا ہوں. تو ایک کچھ کافی ایسے سٹوریز ہیں، لیجنڈز ہیں جو مینشن کی جاتی ہیں، لیکن ان کی کوئی اصل بنیاد نہیں ہے. سم ٹائمز اٹس اوکے جسٹ ٹو بی ایبل ٹو نو دیم، لیکن ان کی کوئی سند نہیں ہے. کچھ واقعی اس کے بارے میں کوئی آرگیومنٹ کر کے زیادہ ٹائم لگا کے اس بات کے اوپر بحث نہیں کیا جا سکتا کہ باقی ان سے کوئی اوتھینٹک ایلیمنٹ نکلتا ہے نہیں نکلتا، بیکاز یہ احکامات کے لیے ہمیں نہیں ہیلپ کرتے. تو ایون دو یہ بہت سی سٹوریز ہیں، لیکن ہم کوشش کر کے کچھ چیزوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، بیکاز یہ سائنس آف حدیث کے ذریعے ہمیں نہیں مل رہی. بہت سی چیزیں جو روایات ہیں تاریخ کے معاملے میں مینشن کی ہیں محققین نے، ہم ان کو مینشن کر رہے ہیں. تو اسی لیے ایک سٹوری ہے جو عبداللہ کے بارے میں مینشن کرتے ہیں کہ دیکھیے ایسا تھا، لائٹیں تھیں. آمنہ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. اللہ عالم، ہمیں اس بارے میں جو ہے کوئی کنفرمیشن نہیں ملتی، اس لیے ہم نہیں اس بارے میں کہتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق جو روایات ہیں، لیکن عبداللہ کے جیسے مثال کے طور پہ کہ بہت ہی ایک نور تھا ان کے چہرے کے اوپر، بہت ہی ینگ ہینڈسم انسان تھے، کہانی ہے، لیکن یہ کہ اس کے ویریفائی کرنے کا ہمارے پاس کوئی وہ نہیں ہے. تو کافی جو قصہ بنایا جاتا ہے کہ قریش کی کافی عورتیں ان کے پیچھے ایگر تھی شادی کرنے کے لیے، اللہ عالم. بٹ یہ ہے کہ کافی ایسی روایات جو ہیں کوٹ کی جاتی ہیں. خیر، انہوں نے عبداللہ نے اپنے فادر کی بات کو تسلیم کیا، انہوں نے آمنہ سے شادی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کہتے ہیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذریعہ بنا. اچھا، ود ان اے ویک آف میرج وہ ان کو جانا پڑا کیراوان سے، بیکاز وہ سیریا جا رہا تھا. آن دا وے بیک جو ہے وہ کافی بیمار ہو گئے عبداللہ، اور بائی دا ٹائم وہ یثرب کی طرف پہنچے جو کہ مدینہ کے قریب ہے. تو جو مدینہ بعد میں مدینہ کہلایا. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بولا کہ کچھ ریلیٹیوز یہاں پہ رکتے ہیں، ان کے پاس رک جاتا ہوں، میں ریکور ہوں گا تو واپس چلا جاؤں گا. تو یثرب جو بعد میں مدینہ کہلایا، تو انہوں نے سلو کر دیا کیراوان کو. اب یثرب میں کیا خاص بات تھی؟ عبد المطلب کی والدہ بھی وہاں پہ موجود تھیں، تو عبداللہ کی گرینڈ مدر بھی وہاں پہ موجود تھیں. تو کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پریپیئر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جائیں گے، اور یہ مدینہ ایک سینٹر بنے گا، اور یہاں سے پھر باقی
سلسلہ شروع ہوگا، تو ایک بہت ہی ریئر ایک معاملہ تھا کہ جو ہے پاسبلٹی تھی کہ عبداللہ وہاں پہ جانے کی، لیکن طبیعت خراب ہوئی تو وہاں پہ چلے گئے اور وہ یترب میں رکے، اور بائی دا ٹائم کیروان مکہ آیا، آمنہ کو بتایا گیا کہ دیکھیے وہ بیمار تھے، وہ اتر گئے، اور نیکسٹ نیوز جو بعد میں آئی ہے آمنہ کو کہ ان کا وہیں پہ انتقال ہو گیا ہے۔ نوبڈی نوز کہاں ان کو تدفین ہوئی۔ آمنہ واز ویری ینگ، کم از کم 18 سے 19 سال ہوگی، اللہ عالم، تو اپنے آف سپرنگ کو پکڑتے ہوئے، اور اسی کے بعد جو ایون ٹو سرٹن ڈگری کچھ محققین کہتے ہیں کہ عبداللہ کو یہ بھی پتہ نہیں چلا ہوگا کہ آمنہ واز پریگننٹ، اور that she was about to give later on to be given a birth to a child۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی وہ ایئر آف دی ایلیفنٹ میں ہوئی، اور کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیدائش کے دوران جو تاریخ کا معاملہ ہے، لوگ لکھتے نہیں تھے ڈیٹس، وہ ایونٹس کے حساب سے نوٹ کرتے تھے، تو اس کی ایک وجہ کی تھی ڈیٹ ٹائم کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا۔ تو کوشچن یہ ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایگزیکٹلی کب پیدا ہوئے؟ بہت سے لوگوں نے بہت سی ایسی باتیں کی ہیں، کامنلی لوگ بات کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی ہمیں مثبت دلیل نہیں ملتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ ہاں ڈیٹ ملتی ہے وفات کی کہ 12 ربیع الاول کو وصال ہوا تھا، لیکن فور شور کسی کو کوئی ڈیٹ نہیں، بیکاز بہت سے لوگ بہت سے ڈفرینٹ ڈیٹس، اور بہت سے لوگوں نے بہت سے ڈفرینٹ ڈیٹس کہی ہیں، لیکن کہیں پہ بھی کوئی کنفرم نہیں۔ ہاں آج تھرو ٹیکنالوجی ہم ٹریس بیک کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک حدیث میں آیا ہے کہ میں ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوا تھا، اور منڈے کو، تو منڈے کو کون سی ڈیٹس پڑتی ہیں؟ تو 9 تاریخ تھی یا 10 تاریخ تھی، 14 تاریخ تھی، کیا تاریخ تھی؟ تو ہم ٹریس بیک کرتے ہیں، تو ہمیں کچھ اوپینینز ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو آپ کو مینشن کرتا ہوں۔ کچھ 10 منٹ رہ گئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ ریگارڈنگ سال کون سا تھا، تو عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ اے اولڈ قریش، قبۃ ابن اشیم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد جو تھے آفٹر دا ڈیتھ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ بہت ہی اولڈر ہو گئے ہیں، بگر ہو گئے ہیں دین دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی عثمان بن عفان کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے از بگر دین می، بٹ میں ان سے عمر میں بڑا ہوں، اسی لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن، انہوں نے کہا کہ بورن ان دا ایئر آف دی ایلیفنٹ، عام الفیل میں ان کی پیدائش ہوئی، اور میں ان کو جانتا ہوں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ باہر نکلتا تھا، اور میں مکہ میں ایز اے چائلڈ گزرتا تھا، اور میں ان جگہ کو دیکھتا تھا جہاں پہ جو اونٹ تھے ان کے ڈرائیڈ گرین ڈنگ جو تھے ان کا نشان ابھی بھی موجود تھے۔ تو اپنی پیدائش کو جو تھے قبۃ ابن اشیم جو تھے وہ ذکر کرتے ہیں کہ ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں، لیکن عمر میں ان سے بڑا ہوں، یہاں تک کہ میں یاد رکھتا ہوں کہ وہ کب پیدا ہوئے، کہ وہ ایئر آف دی ایلیفنٹ میں پیدا ہوئے، کہ اس سال میں اپنی والدہ کے ساتھ نکلتا تھا اور دیکھتا تھا کہ ان ہاتھیوں کے ڈنگ جو ویسٹ ہے اس کے نشانات وہاں پہ موجود رہتے تھے۔ تو بس اس کو بتاتے ہیں کہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال پیدا ہوئے، تو یہ بات اگریڈ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایئر آف دی ایلیفنٹ میں پیدا ہوئے۔ عربز کے پاس کوئی اسٹیبلش کیلنڈر نہیں تھا جس کے بیسس پہ وہ ایونٹس لکھتے، ایئر لکھتے، وہ اس طرح سے یاد رکھتے ایئر آف دا ڈراٹ، کہ جس دن فاقہ پڑا، جس دن قحط آیا، جس دن یہ ہوا، جس دن یہ ہوا۔ اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کو ہجرت کے ساتھ ریلیٹ کر کے پھر تاریخ کے ساتھ وہ کیا گیا۔ تو میجورٹی ہسٹورینز کہتے ہیں کم از کم جو یہ ایئر آف دی ایلیفنٹ کورسپونڈ کرتا ہے 570 کرنٹ ایرا، 570 اے ڈی کرسچن ریلیجس ایلیمنٹ یوز کیا جاتا ہے، تو اس کو لوگوں نے سیکولر کر کے سی کر دیا ہے، تو 570 سی۔ ڈے اور منتھ کیا تھا؟ تو جب ہم دو ارلیسٹ بک کو دیکھتے ہیں، ابن اسحاق میں جو 150 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، تو کہتے ہیں انہوں نے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منڈے کے دن پیدا ہوئے تھے 12 ربیع الاول کو ان دا ایئر آف دی ایلیفنٹ، اور اسی لیے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اکثر لوگوں نے اوپینین یہاں سے اٹھایا ہے ابن اسحاق کی، کہ انہوں نے مینشن کر دیا، انہوں نے لوگوں سے سنا، ابن اسحاق نے یا مینشن کیا ہے، لیکن ابن اسحاق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریباً 200 سال کا فرق ہے، 200 سال کا فرق ہے۔ اسی لیے
اس کو ابن اسحاق نے جب مینشن کیا 12 ربیع الاول کی ڈیٹ کو، تو انہوں نے اس کی چین مینشن نہیں کی کہ کدھر سے اٹھایا انہوں نے یہ. نمبر 2، جب ہم ابن سعد اور اس طرح کی ارلیسٹ بکس کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ منڈے کو پیدا ہوئے تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10 تاریخ کو ربیع الاول کی پیدا ہوئے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں دوسری تاریخ کو ربیع الاول کی پیدا ہوئے تھے. اچھا، صحابہ نے کیوں نہیں نیریٹ کیا؟ کیونکہ پیدائش کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص سگنیفیکنس دین میں نہیں، اس کی کوئی سیلیبریشن نہیں ہے، اس کا کوئی اس سے عبادت کا کوئی تعلق نہیں. اس طرح سے آپ دیکھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے جب نکلے، اب اس کی کوئی سیلیبریشن ہو نہیں، کہ غار ہرا میں جا کے عبادت کرنے کی کوئی خاص ثواب ہے نہیں، کیا صحابہ نے اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنایا نہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے نزول کے بعد کیا کبھی ادھر کا رخ کیا نہیں. تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول، لیکن 12 ربیع الاول کی ڈیٹ نہیں ہوتی. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے کہ 10 تاریخ. ابن کثیر کہتے ہیں میجورٹی اوپینین یہی ہے کہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے ہیں، بٹ کچھ لوگوں نے اور مہینے بھی ذکر کیے گئے ہیں، اس میں کئی اوپین ملتی ہیں. اور ایک گروپ کہتا ہے سیکنڈ اور ربیع الاول، اور یہ جو اوپینین تھا یہ ابو معشر السندی کا ہے. ابن عبد البر الواقدی، انہوں نے سب، یہ بہت ری فیمس اسکالرز ہیں، انہوں نے کہا یہ سیکنڈ ربیع الاول کو ہے. ایک اور اوپینین ہے 8 تاریخ کا، یہ اوپینین ہے ابن حزم کا، امام مالک کا، امام زہری کا، محمد ابن جبیر ابن مطعم کا ہے. اسی طرح ایک تیسرا اوپینین ہے 10 تاریخ کا، یہ اوپینین ہے ابن عساکر کا ہے، جعفر الصادق کا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈسینڈنٹس میں سے ہیں. اسی لیے چوتھا اوپینین ہے 12 کا، اور یہ اوپینین ہے ابن اسحاق کا، لیکن اس کی کوئی سند نہیں موجود. پانچواں اوپینین ہے 17 تاریخ کا، چھٹا اوپینین ہے 22 تاریخ کا، ساتواں ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ نہیں ہے، رمضان میں پیدا ہوئے. تو 10 اوپینین ملتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کا. تو اس میں اگر آپ ایکیڈیمک ہونا چاہیں تو اس میں جو اوپینین ہے 12 جو ہے سب سے کم ویٹ رکھتا ہے اوتھینٹسٹی کے مطالعے کی، مشہور ہو گیا ہے. ایون آج جو ایک گروپ پورا سیلیبریٹ کرتا ہے ربیع الاول کے مہینے کو، اس کے پاس خود جو ان کے سینئر علماء ہیں، ان خود جو ماننے والے ہیں، ان کی یہ اوپینین نہیں تھا، ان کی کتاب موجود ہے. تو جو 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، سیکنڈ تاریخ ہے، 8 تاریخ ہے، 10 تاریخ ہے، تابعین، تابع تابعین، ایون جو ڈسینڈنٹ آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان تک ہم سے ملتا ہے. تو 12 ربیع الاول کی تاریخ کی کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ملتا. تو 12 ربیع الاول کیوں مشہور ہوا ہے واپس سے بتا دیتا ہوں کہ بیکاز ابن اسحاق نے اپنی کتاب میں مینشن کیا ہے، اور 90% جو سیرہ اخذ کی گئی ہے لوگ لکھتے ہیں وہ ابن اسحاق سے لکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے 12 ربیع الاول کی تاریخ کو کر دیا. لیکن فرسٹ ٹائم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ جو سیلیبریٹ کی گئی تھی ایز اے پبلک ایونٹ، اور انہوں نے 12 تاریخ کو کیا تھا، اور یہ پھر آگے لوگ ہوئی تھی جو مولد کا جو سلسلہ کیا تھا وہ 570 ہجرہ میں کیا تھا، 6 سینچری آف اسلام کی، اور انہوں نے سیلیبریٹ کیا تھا اور ریکارڈ کیا تھا. فاطمی جو ڈائنیسٹی تھی انہوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا تھا، جو شیعہ جو فاطمی ڈائنیسٹی ہے انہوں نے اس کو کیا تھا، اور 30 سے 40 فیسٹیولز سیلیبریٹ کرتے تھے، اس میں سے مولد بھی تھا. اور 150 سال بعد کچھ سنی گورنرز نے اس کو امپورٹ کر لیا، بیکاز تھرو فیسٹیولز انکم آتی ہے، ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، ٹورسٹ آتے ہیں، کمائی ہوتی ہے. تو یہ جو سیلیبریشنز ہیں کبھی کبھار اکنامک سپورٹ کا بھی بہت معاملہ کرتا ہے، ٹریڈ ہوتا ہے. تو ایون دو سیکنڈ 8 10 کی کافی زیادہ ایویڈنس ہے، لیکن ہمیں اس کے بہت کم لوگ ایویڈنس لیتے ہوئے ملتا ہے. ٹائمنگ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جب ملتی ہے کہ کس وقت میں پیدا ہوئے، تو ہائی نون کا وقت تھا جب سورج جو ہے برائٹسٹ ہوتا ہے، اینڈ دیٹ از وین دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن. تو جس طرح سے سورج کی روشنی الومینیٹ کر دیتی ہے ہر چیز کو، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی اس نے پوری دنیا میں اسلام کی نور کو پھیلا دیا، اور اسلام کو لوگوں کے دلوں میں داخل کر دیا، لوگوں کو اندھیروں سے روشنی میں نکال دیا. تو یہاں پہ میں رک جاتا ہوں، اور میں چیٹ کا کچھ آپشنز اوپن کر دیتا ہوں. امید ہے کہ آپ لوگ سوئے نہیں ہیں اور سن رہے تھے میری باتیں، اور اگر آپ کی کوئی سوالات ہیں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھ لیتے ہیں، اور آپ کی سوالات آپ چیٹ میں ڈالنا ہے تو آپ چیٹ میں ڈال دیجئے. امید ہے کہ آپ کو آج کا سیشن فائدہ مند ثابت ہوا ہے، اور اگر نہیں ہوا ہے تو میری مغفرت کے لیے دعا کیجیے.
پلیز اٹینڈنس لنک شیئر کر دیں. میں تو اٹینڈنس لیتا نہیں ہوں, آپ کی اٹینڈنس مینیجر لیتی ہے. جزاک اللہ ویری فارمیٹیو سر, پلیز شیئر پوائنٹس تو بنا رہے ہیں لوگ الحمدللہ, ویری ویل ایکسپلین. جزاک اللہ خیرن, جزاک اللہ خیرن, بہت زبردست سیشن ہے. جزاک اللہ خیرن. کوئی سوال ہے تو پلیز تو آسک می. جزاکم اللہ خیرن. جو لوگ تعریف کر رہے ہیں, اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون. سر آپ کے آنے سے آگ بند ہو گئی تھی, اس کے بارے میں یہ روایات کمزور ہیں سر. کہیں کہیں لکھا ہے, ملتا ہے کہ سیم ڈیٹ, خیر یہ لکھا میں آپ کو بتایا نا ابن اسحاق سے انہوں نے کیا ہے, وہ اوتھینٹک نہیں ہے الحمدللہ. سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا کر دیں, جو لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہے. جزاکم اللہ خیرن. سر پلیز 6 پوائنٹ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, یہ بہت سارے کوشچن آتے ہیں. سر کہیں کہیں لکھا ملتا ہے کہ سیم ڈیٹ تھی, وہ سند کے ساتھ نہیں ملتا, تو اس کی کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے. آمین ویری انفارمیٹیو. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرنٹس جنت میں جائیں گے؟ یہ نیکسٹ سیکشن میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن ریڈی رہیے گا حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اس میں آئے گی. ابن اسحاق ریلائبل ہے, جی ریلائبل ہے, لیکن اس کو جو تحقیق کرنے والے ہیں ان کے لیے ہے, لیکن اس میں کچھ چیزیں سند کے بغیر ہیں, تو ظاہری بات ہے وہ دوسری سند سے لوگ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. دعا ابراہیم علیم وزوان ویری جزاک اللہ خیر. سر اپنا پیج بتا دیں جس میں سیرہ سے ریلیٹڈ اور معلومات مل سکے. سیرہ میں آپ لوگوں کو پڑھاتا ہوں, میں نے اس کے کوئی خاص سیشنز ریلیٹ سبجیکٹ پہ پڑھائے نہیں ہیں. انشاءاللہ آگے ہوگا تو میں اس کی ریکارڈنگز کر دوں گا. حدیث میں ہے کہ اللہ نے سب کے دلوں کو دیکھا پھر, جی یہ روایت میں شیئر کروں گا, یہ ہے, یہ صحیح روایت ہے. ابن اسحاق ریلائبل ہے, جی ریلائبل ہے, لیکن ریلائبل کا خالی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عوام الناس کے لیے کچھ کتابیں ہوتی ہیں جو بالکل ہی وداؤٹ اینی ویریفیکیشن آرام سے پڑھنے, صحیح بخاری صحیح مسلم, جو کہ پہلے محققین نے کی ہوتی ہیں. پچھلی کتابیں ایسی لکھی جاتی ہیں جو آگے آنے والوں کے لیے تحقیق کر کے اس کی انفارمیشن کو ویریفائی کیا جاتا ہے. تو ابن اسحاق بہت ریلائبل ان ٹرمز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفارمیشن لینے میں. اب بعد میں اس کو اسکالرز نے, محققین نے وہ کیا ہے. آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ کون تھے. آج اللہ کے بارے, سوری سر 5 پوائنٹ ریوائز کرتے ہیں, میں واپس سے ریپیٹ کر دوں گا انشاءاللہ. پلیز ریپیٹ 3rd پوائنٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پر قربانی کر سکتے ہیں, نام پر نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے محتاج نہیں ہیں کہ آپ ان کے نام پر قربانی کریں. سر جی میلاد مصطفیٰ نہیں, میلاد مصطفیٰ یہ مولد ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے پر ہوتا ہے. کس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ سر پروفیسر سر پبلکلی نہیں بولیں گے, لیکن مشکل دور گزر مینٹلی بہت ڈسٹرب ہو گئے, سب کچھ ختم لگتا ہے, سمجھ نہیں آتا کہاں سے زندگی شروع کروں. 1 منٹ, یہ والا کمنٹ کس کا ہے؟ جی جو بھی مجھے یہ بول رہے ہیں مجھے پیج پہ کمنٹ کر سکتا ہے. السلام علیکم سر, پلیز پبلک نہیں بولیے گا, میں پبلکلی نہیں بول رہا, نام نہیں اناؤنس کر رہا, آپ نے پرائیویٹلی مینشن کیا ہے, لیکن یہ کہ آپ مجھے پلیز میرے پیج پہ کانٹیکٹ کریں, میں پوری کوشش کر کے آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے مانگ سکتے ہیں؟ نہیں, یہ الاؤڈ نہیں ہے. استاد 9 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ, جی کچھ محققین کے مطابق 9 تاریخ جو ہے زیادہ اوتھینٹک ہے, بٹ یہ کہ ٹریس بیک بھی کیا جا سکتا ہے آج تھرو لوکل سافٹ ویئر. ڈیٹ اس دن کیا پڑ رہی تھی, چاند کی تاریخ ہے. سر محرم میں نبی کا فاتحہ لگاتے ہیں, وہ کیسا ہے؟ بالکل یہ طریقے صحیح نہیں. ہم دیکھیں ہمارے لیے دین وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, صحابہ نے کیا, ان کے تابعین تبع تابعین سے پہنچتا ہے. اس زمانے میں کوئی چیز کی ضرورت نہیں تھی, کچھ چیز کی کرنے کی نہیں تھی, تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا نہیں تھا. تو ہمیں کیا ہم زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہم زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے اوپر چلنے والے ہیں؟ لیکن اگر اللہ نے نہیں کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا, تو پھر وہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے لیے دین اتنا ہی ہے جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچایا. باقی معاملات میں آپ ساری چیزیں کریں, دنیاوی معاملات ہیں, لیکن دین اور اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہوگا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میں نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو روز روشن ہو سورج کی طرح, اور کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو تمہیں جہنم میں لے جانے سے بچا لے, وہ بھی روز روشن چھوڑی ہوئی ہے. تو یہ مفہوم ہے اس چیز کا. آپ کا یوٹیوب چینل دیکھا ہے, آپ کے قرآن اور حدیث کے علم میں انٹرسٹ کیسے آیا؟ جب میں نے دین پڑھنا شروع کیا اور جب بہت کنفیوژن دیکھی, کیونکہ میں بہت زیادہ لمبا عرصہ رہا ہوں صوفی گروپ میں, جہاں پہ لائٹیں بند کر کے اللہ اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا. ایک زمانہ ہوتا تھا جب ہم گٹار بجاتے تھے اور بہت اچھا شوق تھا, سوچا تھا ماسٹرز کریں گے, اور انڈر گراؤنڈ پرفارمنس ہوتی تھی, کور بجاتے تھے ڈفرینٹ ہیوی میٹلز کا, اور وہاں پہ سر ہلا رہے ہوتے تھے. پھر شریعہ کمپلائنٹ, سو کالڈ شریعہ کمپلائنٹ کر دیا اس کو, تو وہ جو
کیا کہتے ہیں صوفی گروپ کے ساتھ آ گئے تو مسجد میں لائٹیں آف کر کے وہ اللہ اللہ ویسے ہی ہو رہا تھا. بعد میں کسی نے بولا صحابہ سے ثابت نہیں ہے, رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے, ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جب اللہ کے رسول نے نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا, تو ہم کون ہوتے ہیں نئے طریقہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایجاد کرنے والے؟ کافی لمبی سٹوری ہے, لیکن یہ ہے کہ شارٹ میں بتا رہا ہوں کہ پھر بہت سے پروسیس ہیں جہاں سے گزرا. حضرت آپ نے کہا کہ وہ ہاتھی کی ایک اور بار بولیں کہ وہ ہاتھی کی ایک ہاتھی کا ڈنگ ڈنگ جو ویسٹ ہوتا ہے نا, جو کھا کے نکلتا ہے, میں کس طرح سے بولوں, ڈنگ پوٹی جو ہوتی ہاتھی کی, وہ اس کے جو اثرات ہیں زمین پہ, وہ سر 10 ربیع الاول اتھینٹک ڈیٹ ہے کچھ کے نزدیک, جس میں نے کہا کہ ابن عباس نے کہا جو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ نبی کے سب صحیح نہیں ہے, کیونکہ یہ دعا اس طرح سے مانگنے کا کبھی صحابہ نے, جب آپ مجھے بتا دیجیے کہیں پہ بھی یہ کمزور ہوتا ہے عقیدہ, یہ ایسا کمزور عقیدہ, بیکاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس طرح سے مانگنے کی ضرورت نہیں, آپ نے اعمال کا دے سکتے ہیں. سر محرم میں نبی کا فاتحہ لگاتے نہیں الاؤڈ نہیں ہے, اس کی تفصیل میں زیادہ اس لیے میں نہیں جا رہا بیکاز ظاہری بات اس کے سوال آ رہے ہیں. جب قربانی میں ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام دیتے ہیں, دیکھیے یہ طریقہ جو ہے ہمارے پاس کافی لوگوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے. ہاں آپ کی زندگی دنیا سے کوئی چلے گئے ہیں, اس میں کچھ علماء میں اختلاف ہے کہ جانے والوں, لیکن یہ کہ راج رائے یہی ہے کہ آپ ان کے نام پہ کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس کی کوئی تاکید نہیں. تم کہتے ہیں کہ یا اللہ نبی کے سب کے جواب دے چکا ہوں. سر کون سے پیج پہ؟ وجی الدین WAJIH اسپیس UDDIN آپ سرچ کریں گے. جزاک اللہ مس لیو ناؤ, مع السلام, وعلیکم السلام. کریں بہت سارے کمنٹس آ گئے, پلیز شیئر یور لائف اسٹوری سم ڈے. اس کے لیے پورا ایک لمبا سیشن کریں گے, ابھی ٹائم ختم ہو رہا ہے سر. پھر اوتھینٹک ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو مائی نالج 9th, اللہ عالم. استاد 9 ہو چکے ہیں, چلیں جی میں اس کا مطلب ہے ختم کر دیں. میں آپ کو پوائنٹ واپس سے ریپیٹ کر دوں تاکہ آپ لوگ جو پوچھ رہے ہیں, باقی جو جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں. جو کسی نے کہا تھا تیسرا پوائنٹ بتانے کے لیے, تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ان کی وہ اپنی کوئی الگ سویلائزیشن نہیں تھی, منظم گورنمنٹ نہیں تھی عرب کی, اس وجہ سے انہوں نے کسی طریقے کو اپنانا ان کے لیے مشکل نہیں رہا. اور کسی نے چھٹا پوائنٹ بولا تھا, چھٹا پوائنٹ یہ تھا کہ عرب کی اپنی خود کی کوالٹیز تھیں. کوالٹیز کیا تھیں کہ ان کا اپنا جو دماغ جو تھا وہ خرافات فلسفیانہ چیزوں میں بھرا ہوا نہیں تھا. وہ اپنی مشکلات کو برداشت کرنے میں کے عادی تھے. گرم موسم میں بہادری کو پسند کرتے تھے, ایمانداری کو پسند کرتے تھے, وعدوں کو پسند کرتے تھے, عربک لینگویج میں ان کی وہ تھی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو امید ہے جو تیسرا اور چوتھا پوائنٹ ہے میں نے آپ کو اچھی طریقے سے بتا دیا ہو. جزاک اللہ خیرن. چلیں ٹائم ختم ہو گیا. جو لوگ جانا چاہتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کا سننا, آپ لوگوں کا جو ہے آنا قبول کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کمی بیشیوں کو معاف کرے. جو بھی صحیح بات تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے تھی, اور جو کمی بیشی ہوئی, غلطی ہوئی, وہ میری اپنی طرف سے تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے, اور ایک بہت خوبصورت دعا ہے جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں, لیکن ٹائم ختم ہو گیا ہے. لیکن یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں باقی اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کرنے والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.